बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ और इज़ जब क़ाला अर्ज़ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बी ए मेरे रब इजअल आप बना दीजिए हादा इस बलदन शहर को आमिना अमन वाला वर्ज़ुक़ और आप रोज़ी दीजिए अहलहू इसके रहने वालों को मिनस्समराती फलों में से मन उस शख्स को जो आमना ईमान लाए मिन से हम उनमें से बिल्लाही अल्लाह की ज़ात पर वाओ और वल यौमी और दिन आखिरी आखिरत के क़ाला अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वाओ और मन जो शख्स कफ़रा कुफ़र करे फ़ापस उम्मतियो मैं फ़ायदा दूंगा हूँ उसको कलीलन थोड़ा सुम्मा फिर अल्तर्रू मैं मजबूर करूँगा हूँ उसे इला तरफ अदाबी आग अदाब के अन्नारी आग के वाओ और बिसा बहुत ही बुरा वो अलमसीर ठिकाना है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दीजिए वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस्समराती मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर और इनमें से जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखने वाले लोग हैं उनको फलों में से खूब रिज़्क़ दीजिए। क़ाल वमा कफ़र फउम्मत्तिउहु क़लीला अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो कुफ़र करेगा उसे मैं थोड़ा फ़ायदा दूंगा सुम्मा अज़्तर्रुहु इला अज़ाबिन्नार फिर मैं उसे आग के अज़ाब की तरफ मजबूर कर दूंगा वबिअसल मसीर और वो बहुत बुरा ठिकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ और इज़ जब क़ाला अर्ज़ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बी ए मेरे रब इजअल आप बना दीजिए हाज़ा इस बलदन शहर को आमिना अमन वाला वर्ज़ुक़ और आप रोज़ी दीजिए अहलहू इसके रहने वालों को मिनस्समराती फलों में से मन उस शख्स को जो आमना ईमान लाए मिन से हम उनमें से बिल्लाही अल्लाह की ज़ात पर वाओ और वल यौमी और दिन आखिरी आखिरत के क़ाला अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वाओ और मन जो शख्स कफ़रा कुफ़र करे फ़ापस उम्मतियो मैं फ़ायदा दूंगा हूँ उसको कलीलन थोड़ा सुम्मा फिर अल्तर्रू मैं मजबूर करूँगा हूँ उसे इला तरफ अदाबी आग अदाब के अन्नारी आग के वाओ और बिसा बहुत ही बुरा वो अलमसीर ठिकाना है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 126 है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के वाक़े को एक तसलसल से लेके चल रहे हैं और हमें उनके हालात और उनके वाक़यात बता रहे हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह की तामीर फरमा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक दवा मांगी। मुख्तलिफ दवाएँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्सेस में आएंगी। एक दवा उन्होंने ये मांगी चूँकि जब वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ के लेके आए थे तो वहाँ पे बियाबान जंगल वीरान झाड़ियाँ ना पानी ना खाना ना पीना ना फल ना किसी बंदे की आमदोरफ्त कोई बंदा वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। सिंगल तसव्वुर करें एक सेकंड के लिए हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि ऐसी जगह पे कोई एक औरत और एक बच्चा और वो अल्लाह के हुक्म से कोई छोड़ दे और वो कोई तो नहीं थे वो अल्लाह के पैगंबर थे लेकिन फिर भी आखिर थे तो वो इंसान। अल्लाह पाक ने हमारे जैसे उनके जज्बात ख्यालात सब कुछ बनाया था सिर्फ ये कि वो चुने हुए थे और उनके जज्बे थे उनके अंदर ईमान था और उसकी शिद्दत थी। तो अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चूँकि जब वहाँ से तशरीफ़ लेके जा रहे थे रास्ते से अल्लाह पाक ने रास्ते में वापस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या अल्लाह पाक से दुआ मांगी। अल्लाह ताला से पहली दुआ ये मांगी कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला बनाना। तो हमने गुज़िश्ता आयत मुबारक के अंदर पढ़ा है कि मक्का ये मस्जिद हराम के अतराफ़ का जो इलाका है
یہ سارا ہی سارا سراپا امن ہے، کیونکہ مسجد حرام کے اندر تو ویسے بھی نہیں قتل کیا جا سکتا، لڑائی جنگ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے اطراف میں بھی نا مسلمانوں کے لیے کافی ایریا جو حرم کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو حرم کہتے ہیں، کہ سارا ایریا جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور اس کے اندر بھی کوئی قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، کوئی یعنی کہ درختوں تک کو جیسے میں نے کل بتایا تھا اکھیڑنا منع ہے، اور اسی طرح جانوروں کو بھی وہاں پہ قتل کرنا، شکار کھیلنا وہ یہ ہے کہ منع ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو امن کا شہر بنا دیا، چونکہ مسجد حرام کی وجہ سے پھر یہ پورا مکہ مکرمہ ہی امن کی جگہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک وہاں پر جدال اور جھگڑا اور لڑائی اور جنگ وغیرہ نہیں ہوئی، اور اللہ پاک انشاءاللہ ہمیشہ قیامت تک اس کو سیو رکھیں گے۔ تو امن کی دعا ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی، کیونکہ وہ ابراہیم تھے، ان کے مانگنے کا طریقہ تھا۔ اور ہم بھی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ عام امتی ہیں اور اب آپ دعا نہیں مانگ سکتے یا اب آپ کے لیے وہ نہیں ہے، نہیں، ہم میں سے بھی کوئی خلوص دل کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ پاک سے کچھ بھی مانگے گا تو اللہ پاک اس کو عطا کر دیں گے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، بیابان جنگل تھا، کوئی درخت نہیں، درخت بھی تو خود اگ جاتے ہیں، کتنی جگہوں پہ درخت ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ درخت پھلوں کا نام نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، چونکہ پھل جو ہے وہ جیسے تفسیر میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، تو وہ جب پھل آ جائیں گے تو پھر رزق خود بخود گندم اناج یہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دعا کی کہ اللہ پھلوں سے رزق دینا، خوبصورت رزق دینا، صحت والا رزق دینا، عافیت والا رزق دینا، اور پسند والا رزق عطا فرمانا۔ تو لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا اس کو اب رزق دیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا مانگنا چاہی، یا اولاد کے بارے میں پوچھا کہ ان میں سے امامت کس کس کو ملے گی، پیشوا کون کون ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا، جو ظالم ہوگا، جو رب سے دور ہوگا، جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، تو اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہے، یہ جو پیشوا ہونا ہے اور یہ ساری چیزیں یہ ان کو نہیں ملیں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پہ عمل کرتے ہوئے کیا، اب پھر ہم لوگوں نے یہی تو دیکھنا ہے اس قرآن کے اندر کہ ہم کیسے نیک بن سکتے ہیں یا ہم کیسے اچھے بن سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا تھا، اپنی دعا کا حصہ بنا دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ میں سب کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، یہ پھل بھی میں ایمان والوں کے لیے مانگ رہا ہوں۔ کیا خوبصورت انداز ہے ان کا کہ ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ جو ظالم ہیں ان کو میرا عہد نہیں پہنچتا، تو لہٰذا یہ جو دعا کر رہا ہوں یہ بھی میں ایمان والوں کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ ایمان والوں کے لیے مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے یعنی کہ وہی بات انسانی ذہن کے مطابق انہوں نے دعا کی، اور رب کریم کا جواب کیا کہ نہیں 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 ابراہیم، وہ تو ایمان تھا، وہ تو امامت تھی، وہ تو پیشوا ہونا تھا، وہ تو بہت بڑا عہدہ تھا، وہ تو بہت بڑا، وہ صرف ایمان والے کو ہی مل سکتا ہے، وہ کفر کرنے والے کو نہیں مل سکتا، وہ ظلم کرنے والے کو نہیں مل سکتا۔ لیکن یہ جو رزق ہے نا، یہ تو میں رزاق ہوں، میں کافر کے لیے بھی رزاق ہوں، مسلمان کے لیے بھی ہوں، انسان کے لیے بھی ہوں، چرند پرند کے لیے بھی ہوں، درند کے لیے بھی ہوں، سب کا میں خالق ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوں، رازق ہوں۔ رزق کا وعدہ میں نے ان سے کیا ہوا ہے، میں نے ان کو دنیا میں بھیجا ہوا ہے، تو دنیا میں میں نے ان کو آسائشیں دینی ہے، راحتیں دینی ہے، آرام دینا ہے، کھانا پینا دینا ہے۔ کیوں کہ جو آخرت ہے نا وہ تو وہ خود چنتے ہیں، دنیا تو میں نے ان کو بھیجا ہے، میں نے ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا ہے، لہٰذا دنیا میں میری اس کسی کافر پہ بھی بند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کافر پہ بھی رزق بند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ابراہیم، رزق تو میں ان کو دوں گا، لیکن امتعہ قلیلا، تھوڑا تھوڑا کیوں، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں کافر بہت زیادہ جو ہے آسائشوں میں، راحتوں میں، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت آرام ہے، تو اس لیے کہ جو آخرت ہے نا اس کے مقابلے میں یہ دنیا ہے ہی بہت تھوڑی، امتی تھوڑی سی۔ اگر ایک کافر کو، جیسے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بلینئر اور بلین میں وہ پتہ نہیں کتنا کچھ اس کے پاس ہے اور کتنا دنیا کا امیر ترین انسان ہے سب کچھ، اگر کسی کو پوری دنیا کا سب پیسہ دے دیا جائے، آرام، راحت، سکون، ہر چیز اس کو دے دی جائے، لیکن جب وہ آخرت میں جائے گا نا تو آخرت کے مقابلے میں وہ اتنا معمولی ہوگا، اتنا معمولی ہوگا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس لیے محمد نے فرمایا تھوڑا سا فائدہ دوں گا، وہ جو دنیا میں ان کو بہت ساری دولت بھی ملے گی وہ ان کے لیے تھوڑا فائدہ ہوگا، کیوں کہ ثم اضطرہ الی عذاب النار، میں اس کے بعد ان کو جہنم کی طرف مجبور کر دوں گا، جانا نہیں چاہیں گے،
وہ یہ دنیا کی آسائشیں راحتیں آرام یاد کر کے اسی دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں، یہاں سے مرنا بھی نہیں چاہتے۔ مرنا تو ہم بھی نہیں چاہتے، مرنے سے تو ہم بھی بہت ڈرتے ہیں، لیکن کفار بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آسائشیں راحتیں یہ آرام ایسے ہی پڑا رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، ان کو فائدہ میں دوں گا، ان کو رزق میں دوں گا، ان کو بھی پھل میں دوں گا، لیکن پھر میں ان کو جہنم کے عذاب کی طرف بھیج دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کرنے کی ایک وجہ وہ یہ بھی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو مکہ ہے نا وہ کفر سے پاک رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ایک طرح سے بات مان بھی لی کہ کفر سے پاک ہی ہے، مکہ مکرمہ میں کفار کی اس طرح رہنا اور یہ سب نہیں ہے، اور کیونکہ وہاں پہ اتنا خوبصورت، اور پھر اللہ پاک نے کیا کیا، امن والا ایسا شہر بنا دیا کہ دنیا جہان جو مکہ کی وہاں کی اپنی آبادی ہے وہ تو رہی کنارے، پوری دنیا سے مسلمان کتنا تڑپ تڑپ کے، کتنا دعائیں کر کے، کتنا رو رو کے، کتنا شوق اور جذبے کے ساتھ، یوں سمجھیں گے اگر کوئی پوچھے کہ کیا خواہش ہے آپ کی سب سے بڑی، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، مدینہ جانا چاہتے ہیں، مکہ جانا چاہتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، طواف اور سعی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہے کہ پھر انسان کیوں آ جا رہا ہے، وہاں پہ امن ہے، سکون ہے، آرام ہے، راحت ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ ان کو میں دنیا کا حصہ دوں گا، لیکن بعد میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ساری بہت کم ہے۔ وبئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اس میں سے بچائے، ہم اس برے ٹھکانے کی دور دور تک اس کے کنارے ذرے کے پاس بھی، یا اللہ وہ جہنم دکھانا بھی نہ، یا اللہ اس جہنم کی تپش بھی نہ میں فیل ہو، یا اللہ اس برے ٹھکانے سے ہمیں بچا دینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے رب سے وعید قال، عید کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں، وہ وقت یاد کرو، کیوں یاد کرو کہ تم بھی اگر ابراہیم کی طرح اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دو گے نا، اپنی نیندیں رب کے لیے قربان کر دو گے، اپنے خواہشات، اپنے شوق، اپنے یہ جو گناہ کی چیزیں ہیں جن کے اندر بڑی لذت رکھتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی آزمائش کے لیے لذت تھی، پھر شیطان اس میں اور لذت ڈال دیتا ہے، تو یہ جو لذتیں ہیں نا ان سب کو قربان کرنے کا نام، ان کو قربان کرو گے، اپنے رب کے لیے جیو گے، رب کے لیے مرو گے، تو پھر تمہاری دوائیں بھی اسی طرح قبول ہوں گی، اور پھر کیا ہوگا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ امن والا شہر بھی ہے، اور پھل آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جب عمرے پہ گئے یا نہیں گئے سنا ہوگا کہ مکہ مکرمہ حالانکہ وہاں پہ کوئی پھل فروٹ پیدا نہیں ہوتا، لیکن پوری دنیا سے وہاں پہ ایسا ایسا پھل آتا کہ ہر موسم کے اندر، آپ گرمیوں میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ اورنج مل جائے گا، آپ سردیوں میں جائیں تو وہاں مینگو مل جائے گا، ہر چیز وہاں پہ، ہر فروٹ، اور اعلیٰ نسل کا، ان کی شکلیں دیکھیں ہم پاکستانی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیلا یہ وہی والا ہے جو ہمارے پاکستان میں ہے، یعنی کہ بالکل خوبصورت اور ڈفرینٹ۔ اور پھر طائف جو شہر ہے اس کے اندر تو پھل بھی بہت زیادہ ہیں، اور پھر کھجور دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں کس طرح کتنی خوبصورت کھجور پیدا کی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما دی، لیکن جو ایمان والے ہوں گے ان کو یہ ہے کہ یہ فائدہ سارا ملے گا، لیکن کفار کو بھی ملے گا لیکن عارضی طور پہ، اور آخر میں انہوں نے جہنم کی طرف ہی جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔